अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि आज एक और बड़े प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाई गई है और अब ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनली इमरान खान साहब की रिहाई और फिर उनके खिलाफ जो कैद तन्हाई का एक अजाब है उसके ऊपर अब इंटरनेशनली बात को ज़्यादा तेज़ी से फैलाया जा रहा है। इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं। इसके अलावा कोहाट जलसे की कुछ मज़ीद कवरेज जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है उस पर भी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या पेश आया, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे और फिर मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोहाट में जो जलसा हुआ। उसकी मज़ीद कुछ फुटेजेस देखी हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये एक खासा बड़ा जलसा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोहाट में जो मकबूलियत है उसका मुंह बोलता सबूत था। बड़ी तादाद में कारकुन और आम लोग इसमें शामिल थे और जोश जज्बा भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जलसा जलसा का जो मामला है ये अब बहुत ज़्यादा देर शायद पीटीआई अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इवेंचुअली कारकुनों के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। तो बहरहाल ये एक अच्छा पावर शो तो ज़रूर था और ये पावर शो करने का मकसद भी जगह जगह से ये है कि ये पैगाम दिया जा सके कि देखिए, हमारे साथ अभी भी लोग मौजूद हैं, हमें अभी भी अवामी एतमाद हासिल है और हम अभी भी किसी भी तरफ से अगर खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं या अपनी जो सड़क की पावर है उसको इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में हमें शायद रोकना आसान ना होगा। तो ये एक मैसेजिंग भी होती है और इसके साथ साथ अपने कारकुनों को भी एक आप कह लें कि एक्टिविटी देकर उनको भी कुछ थोड़ा सा बहलाया जाता है, कुछ उनको भी इंगेज किया जाता है, कुछ मोबिलाइज किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली इन जलसों से हासिल की जाती हैं। लेकिन अब जो मेन अगला कोई जलसा फ़िलहाल अनाउंस नहीं किया गया, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एक अहम कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसके बाद पीटीआई कुछ मज़ीद जलसे भी कर सकती है या कोई और अपनी एक्टिविटी प्लान करेगी। उससे पहले अभी शायद जो इमरान खान साहब से 2 मुलाकातों के दिन होते हैं, मंगल और जुमेरात का, उन्हीं दिनों में आपको कुछ एक्टिविटी नज़र आएगी। और वो तो आपको पता है कि जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो एक्टिविटी इस हद तक होती है कि मंगल वाले दिन बहनें आती हैं और फिर वो रात गए तक बैठती हैं और फिर उसके बाद कोई ना कोई एक और अफसोसनाक और बेशर्मी से जुल्म करके उनको वहाँ से हटाया जाता है। तो ये 2 दिन जो हैं और थर्सडे को सुहेल आफरीदी आते हैं तो वो भी एक ज़ाहिर है वहाँ पे आके गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ इवेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो ये 2 दिन तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के हवाले से इम्पोर्टेंट रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बात कही थी कि इमरान खान साहब की कोई भी अगर यहाँ पर अब प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग कि जी अगर कोई नरमी दिखाई जाए या उनसे कोई कम से कम मुलाकात का सिलसिला खोला जाए, तो उसके लिए अब उसमें क्या वाकई कोई पेशरफ्त होती है या नहीं, ये मंगल वाले दिन सही तौर पर आइडिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों में सख्त तकारीर के ज़रिए बढ़ा रही है और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। एक जो चीज़ और वाज़ेह होती नज़र आ रही है वो ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से देखा गया कि जी इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताने की कोशिश की कि जी हाँ जी बिल्कुल पीटीआई के लोग बड़ा फैज़ हासिल करते रहे उनसे और ये वो। और हमें तो ये बताया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी गवाही देने वाले हैं और उनकी गवाही के बाद इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद ज़मीन तंग की जाएगी, फ़ौजी ट्रायल हो सकता है, कुछ भी उनके साथ हो सकता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये कि इवन जनरल फैज़ हमीद के हवाले से अगर मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो मैंने नोटिस किया कि मीडिया पे तो ज़रूर इसके अंदर डिस्कशन भी हुई, प्रोग्राम्स भी हुए, यूट्यूब पे भी बात हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक से बात करें इस मौजू के ऊपर तो यकीन मानिए किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जनरल फैज़ हमीद को कोई सज़ा हुई है तो होती फिरे उनकी बला से। मतलब मैंने नहीं देखा कि जनरल पब्लिक ने इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई हो। पीटीआई ने भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा मामले को उठाया नहीं, ना उन्होंने इनके हक में बात की, ना इनके खिलाफ कोई ख़ास बात की और इसको अवॉइड ही किया। इसकी वजह से जो ये एक इम्पैक्ट बनाना चाह रहे थे कि सज़ा देंगे तो हर वक्त थरथली मच जाएगी और पता नहीं उसके बाद इस ड्रावे को इस्तेमाल किया जाएगा कि जी जनरल फैज़ हमीद पता नहीं इमरान खान के खिलाफ क्या गवाही देने लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्पज़ पूरा होता नज़र नहीं आ रहा और वजह बड़ी साफ़ है कि लोगों ने
ना تو ان کی جنرل فیض کی کسی بھی طرح کی کوئی حمایت دکھائی، نہ ہمدردی دکھائی، نہ خوف محسوس کیا، بلکہ پی ٹی آئی نے بھی چونکہ اس کو اتنا زیادہ معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا تو اس کی جو اور ویلیو تھی وہ اور کم ہی ہوئی. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ میڈیا نے ضرور اس پہ بات کی ہے، اور ظاہر ہے وہ کرنی بھی بنتی تھی، ایک خبر تو تھی. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے نہیں لگا کہ کوئی جنرل پبلک نے کوئی اس پہ اس کا کوئی بھار لیا ہے، یا پی ٹی آئی نے کوئی بہت زیادہ اس کی پریشانی لی ہے، تو مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا. اب اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے لوگ، ان کو بھی تسلی ہو گئی ہے، کیونکہ تقریباً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے تمام ہی لوگوں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف بہرحال کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس دور کے کچھ ججز اور کچھ جرنلسٹ، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کچھ بیوروکریسی کے لوگ بھی شکنجے میں آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال مزید کوئی ججز، کوئی جرنیل جو ہیں ان کے حوالے سے کارروائی کا امکان دکھائی نہیں دے رہا. تو جنرل باجوہ صاحب کو کوئی نہیں پکڑنے والا. حالانکہ کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں نے آ کے ان کے خلاف بات چیت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہ تو درج کروایا گیا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی سٹارٹ کی گئی ہے. تو یہ تو ایک ہمیں واضح پیغام نظر آ رہا ہے. اب اس کے اوپر یقیناً بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی جنرل فیض اپنے طور پہ تو نہیں سب کچھ کر رہے تھے، ظاہر ہے جنرل باجوہ کی آشرواد تھی، اور جنرل باجوہ کی ڈائریکٹلی اپنے طور پر بھی سیاسی مداخلت کے، آن ڈیوٹی سیاسی مداخلت کے بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ خود تمام یہ جو موجودہ پولیٹیشنز ہیں وہ دیتے پھر رہے ہیں. تو ان کے خلاف پھر کیوں نہ کارروائی ہو؟ تو یہ بڑا ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت ریز کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ جواب بھی نہیں دینا چاہ رہی، کیونکہ وہ منہ سے کہتے بھی نہیں ہیں کہ جی ہاں بالکل جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو یہ کہیں خاموش انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے کہ جی ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی، اور ایسا ہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد معاملات کس طرف جاتے ہیں وہ تو آئیڈیا ہوگا. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے معاملے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، اور اس میں خاص طور پر جو انہوں نے پچھلے دنوں میں بہت سے جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو انٹرویوز بھی دیے. کچھ جو عمران خان صاحب کی ایکس وائف ہیں جمائمہ خان صاحبہ، ان کی طرف سے ٹویٹس وغیرہ ہوئیں، اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ دھرنا دیا اور اس کے اوپر جو مظاہرہ کیا گیا پولیس کی طرف سے بربریت کا، تو وہ تمام چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ ہیڈ لائنز بنی. وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جاتا ہے کوریج کے لیے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں جب کور ہوتی ہیں تو ایونٹ ایک جنریٹ ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے اوپر جو ہے وہ ورلڈ وائڈ پھر بات بھی ہوتی ہے. آج ٹیلی گراف نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک الگ نقطہ بھی اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیتھ سیل میں اس وقت قید ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری کرکٹنگ ورلڈ میں سے اس لیول کی آواز نہیں ان کے لیے اٹھ رہی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی. مطلب آپ دنیا میں کہیں پر بھی کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو ہر کوئی عمران خان کو نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ بہت پریز کرتا ہے، اور بڑے بڑے جو کرکٹرز ہیں وہ عمران خان کی جو آپ کہہ لیں کہ پرسنالٹی کے، ان کی کرکٹنگ سکلز کے اتنے فین رہے ہیں ہمیشہ. ان کو بہت سے لوگ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، بڑے بڑے نام ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب کی مسلسل جیل کے اندر ہونے کے باوجود بھی کوئی ہم نہیں دیکھ رہے کہ بہت زیادہ کوئی کرکٹنگ ورلڈ میں سے آوازیں اٹھی ہوں. اب آپ دوسروں کو کیا کہیں، انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو آپ کیا ہی کہیں، ہمارے تو جو اپنے پاکستانی پلیئرز ہیں، جو پاکستانی کرکٹرز ہیں، ان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے لیے اس طرح مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ جی ان کی قید تنہائی ختم ہونی چاہیے، ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، ان کو رہا ہونا چاہیے. تو یہ ایک عجیب سی خاموشی ہے، اور یہ حیرت انگیز بھی ہے کہ اتنا بڑا لیجنڈ جو ہے کرکٹ کا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، اور اس کے اوپر جو دنیا ہے وہ اس طرح سے خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہو. تو یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے اتنے تعلقات ہیں ورلڈ وائڈ، اور ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے، بات بھی کرتا ہے، لیکن اس طرح سے اس کے اوپر کویشچن جو ہے وہ ریز نہیں کیا جاتا. تو ٹیلی گراف نے بھی آج اس کے اوپر جو ہے یہ پہلو اٹھایا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو قاسم اور سلیمان کا انٹرویو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. قاسم خان نے خاص طور پر بات کی کہ 73 ایئرز ان کی ایج ہو رہی ہے، اور اب ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ کب اور کیسے دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا ہے. تو یہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے. تو بہرحال جی یہ ایک معاملہ جو ہے اس کے اوپر اب انٹرنیشنلی بات تو ہو رہی ہے،
اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو انسانی حقوق کی رپورٹ آئے اس کے اوپر بات کی جائے، یا آپ جو ورلڈ وائڈ مظاہرے انہوں نے کیے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے، تو کچھ نہ کچھ اب یہ اس چیز کو دوبارہ سے گرم کر رہے ہیں معاملہ انٹرنیشنلی بھی، کہ باہر سے اس کے اوپر بات بھی ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مزید جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن حکومت کے پاس یہ ویک ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے کتنی دیر مزید انہوں نے قید تنہائی میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی باہر موجود لیڈرشپ اور ایون عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی کسی نہ کسی طرح آن بورڈ لیا جائے اس معاملے کے اوپر، کہ بھائی ہم ختم تو کر دیتے ہیں لیکن اس چیز کا آپ بھی دھیان کریں، یا کچھ بھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کریں۔ تو لیٹ سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ایک جی افسوسناک واقعہ پیش آیا آسٹریلیا میں، آج آسٹریلیا کے ساحل کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے، بونڈی ساحل کے پاس، اور یہ جو واقعہ تھا بہت ہی خوفناک تھا، کیونکہ یہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 دہشت گردوں نے اچانک سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 9 یا 10 لوگوں کو جو ہے وہاں پہ ہلاک کر دیا، اور یہ وہاں پر زیادہ تر یہودی اکٹھے ہوئے تھے جو اپنا ایک کوئی تہوار تھا وہ منا رہے تھے، اور اسی دوران انہوں نے دن دہاڑے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک دم سے یہ 9-10 افراد جو ہیں یہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بہادر شخص نے اچانک سے جھپٹ کر ایک دہشت گرد کے ہاتھ سے جو اس کی بڑی سی گن تھی وہ چھین لی، اور اس کے بعد اس نے اس کو بڑی مشکل سے قابو بھی کر لیا، لیکن دوسرے دہشت گرد نے اس کے اوپر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شخص زخمی ضرور ہوا، لیکن بہرحال مین وائل جو پولیس تھی وہاں پر پہنچ گئی اور فوری طور پر انہوں نے ان دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ اب یہ جو دہشت گرد ہے اس کا جو نام بتایا جا رہا ہے وہ نوید اکرم یا نوید اکرام کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن نوید اکرم میرا خیال ہے کہ نام ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں مزید کچھ زیادہ نہیں واضح کیا گیا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، کس کنٹری سے ہے، لیکن اس کے نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ شاید کوئی مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تاثر جو ہے وہ انڈیا نے تو خاص طور پر پھر پروپیگنڈا اپنا سٹارٹ کر دینا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے تو فوراً شروع ہو گیا کہ جی یہ کوئی پاکستانی ہے جو وہاں پہ جا کے اس نے ایسا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی افغانی شخص ہو سکتا ہے جس نے یہ اٹیک کیا، اور کچھ لوگ اس کو ایران سے بھی منسلک کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام رپورٹس جو ہیں یہ ابھی انکنفرمڈ ہیں، اور اس کی آئیڈینٹی کے بارے میں، نیشنلٹی کے بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر آسٹریلین میڈیا کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ جو دوسری طرف جو شخص جو ہیرو تھا اس واقعے کا، جس نے مزید کئی جانیں جو کہ یہ دہشت گرد لے سکتے تھے اس سے بچایا، یہ ہیرو جو تھا یہ ڈیفینیٹلی ایک مسلمان ہے جس کا نام احمد العربی ہے، احمد الاحمد ہے، اور یہ 43 سالہ شخص جو ہے اس نے آج جس طریقے سے انسانیت کو بچایا، جس طرح اس نے دلیری کا مظاہرہ کیا، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایک شخص وحشیوں کے طریقے سے فائرنگ کر رہا ہو اور اس کو آپ جھپٹ کر جو ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قابو کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کی جان بچائی جا سکے، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں انسانیت کو، اور خوشی کی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ بہت بات شروع ہو گئی کہ جس قسم کے واقعات اگر یہ یورپ میں یا دیگر جو آپ کی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر پیش آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی یہ لوگ اپنی جو ویزا پالیسیز ہیں ان کو بہت اسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اور مسلمز کے لیے تو خاص طور پر پھر ایک تعصب جو ہے وہ مزید جاگ جاتا ہے کہ جی یہ مسلمز جو ہیں یہ آ کے یہاں پہ انتہا پسندی کے اقدامات اٹھاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کے تناظر میں یہ خوف کا اور خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ویزا پالیسیز ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں گی، اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ابھی تو جب آئیڈینٹی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کس جگہ سے اس شخص کا تعلق تھا، تو پھر وہاں پہ معاملات اور بھی زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، کہ ظاہر ہے جس بھی ملک سے اس کا تعلق ہو پھر وہاں کے لیے پالیسیز اور بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو ایک خوفناک پہلو ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ بظاہر تو یہ ایک انتہا پسندی کا واقعہ لگتا ہے کہ جو وہاں پہ جیوز جو تھے اپنا کوئی تہوار منا رہے تھے اور ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، تو بظاہر تو یہ کوئی ایک ایسا ہی انتہا پسندی کا واقعہ لگ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے مزید انویسٹیگیشن کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی، لیکن تھا یہ بہرحال ایک بہت ہی خوفناک واقعہ جس نے آج سارا دن جو مختلف انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر ہیڈ لائنز بنائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف اینگل سے بات بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں جیسی ہی کوئی مزید انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔